أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين या रब्बल आलमीन बिस्मिल्लाह ताला की सूरत तकासुर की इंशाल्लाह आज नहव और सर्फ के बारे में मालूम करेंगे, यानी इसमें आने वाले अस्मा, अफ़आल और अहरूफ। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ नीचे, जो रेड कलर होता है वो इस्म होता है, जो ग्रीन कलर होता है वो फ़िअल होते हैं और जो ब्लू कलर है वो हर्फ होता है। तो शुरू हो रही है ये अलहाकुमुत तकासुर, जो अलहा से शुरू हो रहा है। अलहा जो है ये फ़िअल है सबसे पहला, और ये अलहा क्यों हो गया यहाँ पे, ये अलिफ देख रहे हैं यहाँ पे असल में अलिफ मकसूरा था या से, जो अगर लास्ट में इसके एंड में कोई भी ज़मीर अगर अटैच हो जाए तो वो जो अलिफ मकसूरा या में लिखा होता है वो अलिफ में चेंज हो जाता है। और अलहा में रूट वर्ड है लाम, हा और वाव, बाब नून से है लहा यलहु लहवन, और इसके जो माना है लहवन यानी खेलना, मज़े करना, एंटरटेनमेंट करना। और जब ये अन की प्रीपोजिशन से आए तो फिर माना होता है कि गाफिल हो जाना। और ये तो हुआ लाजिम, और ये आया हुआ है अफ़अल युफ़इलु इफ़आल मजीद फ़ी के पैटर्न पे। और इसमें अगर ज़्यादा आता है तो वो होता क्या है कि जो लाजिम फ़ेल होता है वो फिर मुतअद्दी बनने के लिए फ़ेल काम आता है, ये पैटर्न काम आता है। तो फिर ये अलहा यानी ये मुतअद्दी हो गया, इसके लिए मफ़ऊल बिही की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अलहा कर दिया किसी ने किसी को। एक फ़ाइल होता है, वो फ़ाइल किसी को कर देता है अलहा में, और इसका जो माना है वो है फिर कि असल में जो अच्छे काम होते हैं उनसे गाफिल होके बिना मतलब के काम, बेकार के काम में टाइम वेस्ट करना। यानी हम कह सकते हैं अल्लाह के अहकाम को और आखिरत को से जो गाफिल कर देता है। और इसलिए यहाँ पे जो कुम है ये, अब अलहा में आपको पता है कि ये पहला सीगा है वाहिद गायब का, वाहिद गायब मुज़क्कर, तो इसमें जो फ़ाइल आगे आ सकता है यानी ये जवाज़न है। तो फ़ाइल देखते हैं कि अगर कोई मरफ़ू हालत में आगे हैं तो फिर उसका फ़ाइल हो गया, आगे है अत्तकासुर, लेकिन उससे पहले है ये कुम, और ये ज़मीर मुत्तसिल लगा हुआ है, और ये अलहा के लिए मफ़ऊल बिही है, और मफ़ऊल बिही हमेशा मंसूब होता है, तो इसलिए ये मबनी होने की वजह से ये फिर महल्लन मंसूब कहलाएगा। और आगे है अत्तकासुर। अत्तकासुरु अल के साथ है यानी मारिफा है, और फिर एंड में हम देखते हैं रा पे पेश है, तो इससे वो रफ़ा हालत है इसकी, ये मरफू है, तो ये फिर अलहा के लिए फ़ाइल है। ये मस्दर है, ये फ़िअल तकासरा यतकासरु तकासुरन, यानी तफ़ाअला यतफ़ाअलु तफ़ाउलन, तफ़ाउलन पे है ये। और इसका जो माने होते हैं ना वो होते हैं एक दूसरे से मुशारका करना, यानी डिज़ायर करना, बहुत ज़्यादा लेने की, आपस में फिर कम्पीट करना, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर कोई चीज़ लेने की, ज़्यादा लेने की कोशिश में लगे रहना।
تو الہاکم التکاثر، بہت زیادہ کی چاہت نے تم سب کو غافل کر دیا ہے. کس سے غافل کر دیا؟ اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دیا ہے. تو یہ ایک جملہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا اور جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. پھر آگے اگر کوئی آئے گا تو اس کے لیے ڈیٹیل ہو سکتی ہے ایکسٹرا. اور آگے آ رہا ہے حتی زرتم المقابر. حتی یہ نارملی ہوتا ہے حرف جر، لیکن جب یہ فعل سے پہلے آئے تو پھر اس میں ایک ان چھپا ہوتا ہے، مضمرہ جو ہوتا ہے مقدرہ. وہ پھر ان کیا کرتا ہے، جو اس کے بعد میں فعل آتا ہے اس فعل کو یا وہ جملہ جو ہوگا اس جملے کو مصدر معول میں تبدیل کر دے. مصدر معول پھر پتہ ہے آپ کو کہ مصدر یہ فعل نہیں ہوتے ہیں، پھر یہ اسم ہو جائے گا. اور وہ جب اسم ہو جائے گا تو یہ حتیٰ پھر اپنا کام کرے گا، یہ اسے پھر محلن مجرور کر دے گا. اور جار مجرور مل کے یہ پھر متعلق ہو جائیں گے کسی نہ کسی کے. اور اس کو گرامر کی اصطلاح میں یہاں پہ کہیں گے حتیٰ جو ہے یہ غایتن یا اور جرن دونوں اس کو کہیں گے. ٹھیک، تو غایتن اور جرن اس کے جو معنی دونوں ہیں. یہاں پہ غایتن کا معنی ہوتا ہے اس کا ٹارگیٹ، مین ٹارگیٹ انسان کا کہاں تک ہے، وہ جہاں یعنی کہ وہ قبر میں پہنچ گیا، فنش ہو گیا آدمی. تو اور یہ جو ہے الا ان کے معنی میں ہے یہاں پہ. الا کا معنی تک ہوتا ہے نا، وہاں تک. آگے آ رہا ہے فعل زرتم. یہ زرتم بنا ہے زارا یزور. زا واو اور را اس میں روٹ ورڈ ہیں اور باب نون سے ہے. اور یہ زارا ٹھیک ہے، زارو، زارت زارتا، زرنا زرتا، زرتما زرتم، یہ زرتم ہے. پھر زرتی، زرتما زرتنا، زرتو زرنا. اور تم جو ہے اس میں یہ فاعل کہلائے گا. انتم جسے ہم انتم کہتے ہیں، تو یہ انتم اس کے اندر ہے، یہ تم وجہ سے. اور اس کا معنی ہوتا ہے زارا یزورو، معنی وزٹ کرنا، ملنے کے لیے جانا اسی سے. تو یہاں تک کہ تم جا ملے. کہاں جا ملے؟ المقابرہ، المقابرہ سے جا ملے. مقابرہ یہ اصل ہے قبرہ یقبرو سے. تو اور قبر یقبرو قبرن یعنی دفن کرنا. اور اس سے پھر یہ مقابرہ جو ہے یہ اسم ظرف ہے مقبرتن سے جمع کا صیغہ. اور یہ جمع کا صیغہ کون سا ہے؟ منتہل جموع کا صیغہ ہے مقابرہ. مقابرہ مرفوع حالت میں اور مقابرہ منصوب اور مجرور حالت میں. اس کی جو مجرور حالت ہوتی ہے وہ بھی را سے یعنی جبر سے ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے. یہاں تک کہ وہ قبروں سے جا ملے. اور یہ جو مفعول بھی ہے پھر یہ زارا یعنی زرتم اپنے فعل، فاعل اور مفعول بھی سے مل کے یہ ان مضمرہ جو چھپا ہے مقدرہ، اس سے یہ مصدر معول ہو جائے گا. اور مصدر معول اگر ہو گیا تو اسم بن گیا، اور اسم پھر حتیٰ حرف جر کے لیے مجرور ہو جائے گا.
اور پھر یہ جار اور مجرور یہ متعلق ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے، تو پیچھے جو الحا فعل ہے اس کے متعلق ہو گئی ہے۔ اس طرح یہ پھر ایک ہی جملہ ہوا یہاں تک کا۔ الحا فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یعنی یہاں تک کہ تم جو ہے قبروں تک جا پہنچے اور اپنے اس ایک دوسرے سے بڑھنے کی چاہت نے آپ کو اتنا غافل کر دیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کے احکام اور آخرت کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عن ابن شہاب فرماتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادیا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس ایک سونے کی وادی ہوتی، من ذهب، ایک سونے کی وادی ہوتی، احب ان یکون له وادیان، تو وہ پسند کرتا کہ اس کے پاس دو وادیاں ہوں، ولن یملأ فاہ الا التراب، اس کے منہ کو سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تاب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اچھے کاموں میں اللہ ہمارا جو ہے وقت گزارنے کی توفیق دے۔ کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، کلا یہ حرف ردعی و جزری کہلاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، یعنی یہ روکتا ہے جو پہلے کوئی بات بولی جاتی ہے کہی جاتی ہے اس کو منع کرتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سوفا، سوفا یہ حرف ہے، اور یہ جو حرف ہے یہ حرف لگتا ہے فعل مضارع سے پہلے، سین اور سوفا، اور سین لگتا ہے قریب کے لیے اور سوفا لگتا ہے بعید کے لیے، مستقبل۔ تو یہاں پہ سوفا لگا ہوا ہے یعنی بعید، تو بعید کہہ سکتے ہیں ہم موت آئے یا قیامت آئے اس ٹائم، تو حالانکہ معنی اس کا کیا جاتا ہے ان قریب، تو ان قریب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہمیں کب موت آ جائے گی، تو اس لیے پھر وہ ان قریب ہی ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو اور آگے فعل آ رہا ہے تعلمون، تعلمون یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسہ، من الافعال الخمسہ میں سے ہے یہ، تو کیونکہ افعال الخمسہ جو ہوتے ہیں وہ نون پہ ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ لے لیں آپ یا علمانی، تعلمانی، ٹھیک، پھر یا علمون، تعلمون اور تعلمین، یہ 5 صیغے ہیں، اور ان کا اعراب جب مرفوع ہو تو ثبوت نون سے ہوتا ہے، اور منصوب اگر ہو تو حذف النون سے ہوگا، اور مجزوم جب بھی ہو تب بھی حذف نون سے ہوگا۔ اور یہ جمع مخاطب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، انتم اس میں فاعل ہے، تو فاعل یہاں پہ یہ جو واو الجمع ہے اس کو ہم فاعل کریں گے، اور یہ فاعل ضمیر متصل محلاً مرفوع، مبنی ہوتے ہیں یہ، اور یہ پھر محلاً مرفوع ہو جائے گا فعل اور فاعل، کہ ہرگز نہیں
तुम अन करीब, तुम सबको मालूम, यानी तुम सब मालूम कर लोगे। यानी तुम जिन तकासुर व तफाखुर में हो वो सही नहीं है, ये सब मालूम हो जाएगा। यहाँ पे ये जो तालमून का असल में यहाँ पे एक मफूल भी ही है, वो महजूफ है यहाँ पे। तो वो महजूफ है, क्या है कि जो तकासुर और तफाखुर जो तुम कर रहे हो, इसका तुम्हें खबर उसकी हो जाएगी अनकरीब। अल्लाह ताला हमें बचाए। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा हर्फ अत्फ है, और ये इसके बाद में जो भी जुमला आता है वो फिर मातूफ हो जाएगा, और जिस पर वो मातूफ होगा वो मातूफ अलै कहलाएगा। फिर कल्ला, यहाँ फिर कल्ला आ रहा है, दोबारा रिपीट, सौफ तअलमून सुम्मा करके फिर उसको यानी ज्यादा जोर दे के अल्लाह ताला बोल रहा है कि हरगिज नहीं, शेर पे रदइन व जजरिन है, हरगिज नहीं के माने में। फिर हरगिज नहीं, सौफा होगा तालमून, और फिर तालमून ये भी ये फ़ेल मुदारे और मरफ़ूउन बिसुबूत नून, और वाउल जमा इसका फ़ाइल हो गया, और इसमें फिर फ़ेल फ़ाइल मिलके ये मातूफ़ हो जाएगा पिछले जुमले पर। अब यहाँ पे 2 बार यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि कल्ला सौफ़ तालमून। तो उलमा यहाँ पे बताते हैं कि जो पिछला पहला सौफ़ तालमून है, वो तो है जैसे हम मरेंगे तो पता चल जाएगा कब्र में, और दूसरा है कि जब हम आखिरत में क़यामत के दिन मैदान हश्र में जब उठाए जाएँगे, तो हमें फिर वहाँ पे दूसरा पता चल जाएगा। कल्ला सुम्मा यानी सौफ़ तालमून, फिर हमें बाद में फिर पता चल जाएगा तुम सबको। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे यहाँ पे, और बचाए रखे गलत कामों से, आमीन। आगे फिर कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, तो फिर कल्ला यहाँ पे ये हर्फ़े रदइन व जज़रिन है, हरगिज़ नहीं के माने में, और फिर है लौ, लौ जो है ये हर्फ़ शर्त है गैर जाज़िमा, शर्तिया शर्तिया गैर जाज़िमा, तो इज़ा भी आता है वो भी गैर जाज़िमा होता है, यानी इसके बाद में जो जुमला आएगा शर्तिया उसको ये जज़म में मजज़ूम नहीं करेगा। लेकिन 2 जुमले होते हैं, एक जुमला शर्तिया होगा, एक जवाब शर्त होता है, और जवाब शर्त में बहुत बार जो है ये लाम लगाया जाता है, कई बार होता है। तो जो जो जुमला शर्तिया आ रहा है तअलमूना, तअलमूना फ़िअल मुदारे, और वही तालमुना जो पीछे से आ रहा है, ठीक है ना? जो रूट वर्ड है इसका आपको मालूम है, आलिमा याअलमु इल्मन होते हैं, यानी जानना, मालूम करना, मालूम होना, और ये भी फ़िअल मुदारे मरफ़ूउन बिसुबूत नूनी, और इसमें वाउल जमा जो है इसका ये फ़ाइल हो गया, फ़िअल और फ़ाइल, जुमला फ़ेलिया, और फिर इल्मल यकीन, इल्मा ये मंसूब देख रहे हैं आप यहाँ पे, मीम पे जो जबर है यानी फ़तहा है, इससे ये मंसूब हालत में है, क्योंकि ये जो पीछे फ़ेल है, उसी का मस्दर यहाँ पे है। तो जब उसी का मस्दर एक ही सेंटेंस में, जुमले में आए, तो वो मफ़ऊल मुतलक कहलाता है, और जोर देने के लिए, ठीक है? और फिर ये मुदाफ़ बन रहा है साथ-साथ में अल यकीन का। अल यकीन अल लगा है, आपको पता है, तो ये अ,
معرفہ ہے اور پھر مجرور حالت ہے اس کی، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یقین، یقین کا علم ہو جائے، یعنی اگر تمہیں یقین کا علم ہو جائے، یہاں پہ معنی ہے کہ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر اگر جان لو تو تم ایسا نہ کرو۔ تو یہ جو جواب قسم یہاں پہ موجود نہیں ہے، محذوف ہے، تو ہی تم ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ آپس میں اتنی بھاگ دوڑ، زیادہ دنیا کی لالچ میں ایسا نہیں کرتے اور آخرت کو نہ بھلا دیتے، اللہ کے احکام کو نہ بھلا دیتے۔ یقین علماء نے کہا کہ اصل میں یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، دوسرا عین الیقین، اور تیسرا حق الیقین۔ فرق جیسے ہم پتہ کہ کرتے ہیں کہ آگ جیسے جلاتی ہے، یہ ہمیں علم ہے، کسی نے بتایا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ آگ جلاتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کسی نہ کسی کو جلا رہی ہے، لکڑی کو جلا رہی ہے یا کسی ہاتھ کو جلا رہی ہے، تو یہ عین الیقین ہو گیا۔ اور تیسرا کہ جب آدمی خود آگ سے جل جائے تو پھر وہ حق الیقین ہو جاتا ہے، پورا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہاں پہلا جو درجہ ہے اس کی بات کہی گئی کہ اگر وہی آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو ہے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور پورے نعمتوں کے بارے میں پوچھے جانے والا ہے اور پھر سزا و جزا ہونی ہے، تو پھر وہ ایسا کام نہیں کرے گا، وہ پھر جڑا رہتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے اور نیک راہ میں اللہ ہمیں لگائے، ہدایت دے ہمیں اللہ تعالیٰ۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، پھر نمبر 6 آیت آ رہی ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جس میں ایک لام ہے اور ایک اس کے بعد میں یہ جو لام ہے، یہ لام قسمی کہلاتا ہے، جواب قسم میں آتا ہے، ٹھیک، یعنی اس سے پہلے ایک جملہ جو قسمیہ ہوتا ہے وہ محذوف ہے، یا تو کہہ سکتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، یا اقسم باللہ، اللہ کی میں قسم کھا رہا ہوں، کہ لا، یقیناً، ترا فعل ہے اور یہ رآ یرا سے فعل ہے، رآ یرا اور یرا سے فعل مضارع سے پھر یہ ترونا تھا اصل میں، اس میں پھر نون حرف لگ گیا یہ ثقیلہ توکید کے لیے، ٹھیک، تو اس کی وجہ سے یہ جو اس کا ترونا تھا اونا، وہ حذف ہو جاتا ہے اور پھر اس میں نون ثقیلہ لگ جائے گا، اور اس سے پہلے را تھا، اس پہ جبر ہونے کی وجہ سے پھر یہ واو جو تھا اس کو واپس لے کے آ کے اس پہ پھر دمہ لگائی گئی، اس سے پتہ چلا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جو تا بتا رہا ہے یہ علامت مضارع ہے، یہ بتا رہی ہے کہ مخاطب کا صیغہ ہے، تو مخاطب یہاں پتہ چل جائے گا اور واو سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع کا ہے۔ لا ترون، یعنی حقیقت میں، ضرور بضرور تم سب دیکھ لو گے، کیا دیکھ لو گے؟ الجحیم، اور یہ الجحیمہ کیا دیکھ لو گے، یعنی منصوب ہے اس سے اور مفعول بھی ہے طرح کا، ٹھیک ہے، اور یہ پھر فعل فاعل اور مفعول بھی اور مل کے یہ کیا ہوا، یہ جواب قسم ہو گیا، کیونکہ لام جو آیا جواب قسم میں آتا ہے نا، اور اس کی جو قسم ہے وہ غیر موجود ہے، محذوف ہے۔
تو بے شک تم جہنم دیکھ لوگے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور اب عین الیقین دوسرا درجہ یہاں پہ آ رہا ہے، بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ یقین کا۔ ثم حرف عطف، اور حرف عطف کے بعد میں معنی یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والا کوئی جملہ ہوگا وہ پیچھے جو کوئی بھی جملہ ہوگا اس پہ عطف ہو جانا ہے۔ تو ایک یہ حرف عطف ہو گیا، اور جو جملہ آگے آئے گا وہ معطوف ہو جائے گا، اور جس پہ عطف ہوگا وہ معطوف علیہ کہلائے گا۔ اس کے بعد میں پھر یہ لام، یہ جواب قسم کے لیے، یہ بھی جواب قسم کے لیے آ رہا ہے، لیکن حرف ہے یہ، اور اس میں بھی جو قسم ہے وہ محذوف ہے۔ تو آگے آ رہا ہے تراون، یہ بھی آپ کا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، محذوف ہے یہاں پہ ثبوت النون، کیوں؟ کیونکہ اتصالہ نون ثقیلہ، اور یہاں تک یہ آپ کا فعل مضارع اور نون ثقیلہ جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، اس کے بعد میں ہا جو ہے یہ ضمیر متصل اور محلن منصوب مفعول بھی، یہ واو جو ہے واو الجماع اس کا فاعل ہے۔ اب اس میں کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 ہو گئے، حالانکہ ایک ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ لام الگ ہے، تارا الگ ہے، واو پھر فاعل ہو گیا، نون حرف ہو گیا جو اٹیچ لگا ہوا، اور ہا پھر آپ کا ضمیر ہو گیا، یہ مفعول بن رہا ہے۔ تو لا تارا ونہا، بہت زیادہ ایمفیسائز ہے، یعنی ضرور بضرور اسے دیکھ لو گے۔ اسے ہا کس کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے؟ جہیم کی طرف، جہنم کی طرف۔ اور آگے ہیں عین الیقین، عین یہ اسم ہے، عین، عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، ٹھیک، آنکھوں سے دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اصل میں صفہ ہے اس کی ایک مفعول مطلق کی، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مفعول مطلق ہو سکتا ہے، ترا فعل کا جو مصدر ہے وہ آ سکتا ہے رؤیتن، تو اگر یہ اس طرح ہو کہ رؤیت الیقین العین، پھر یہ جو صفہ ہوتی ہے یہ مضاف اور مضاف لے کے بعد میں آتی ہے، تو یہ محذوف ہونے کی وجہ سے اس کا جو موصوف ہے عینہ کا وہ محذوف ہے، تو یہ پہلے آ گئی، اور یہ مضاف ہو گیا، اور الیقین یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، یعنی آنکھوں کا یقین، آنکھوں دیکھی، یعنی آنکھوں سے تم دیکھ لو گے۔ یہ آپ کا مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ پھر مفعول مطلق کی جگہ ہو جائیں گے، اور یہ پھر پورا جملہ جو ہے یہ جملہ جواب للقسم محذوف، اور اس کا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عطف معطوف کر دیں گے پچھلے جملے پہ، اور نہیں تو ایک نیا جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہلا دیکھنا جو تھا وہ دور سے ہوگا، اور یہ دیکھنا قریب سے ہوگا، اسی لیے اس میں عین الیقین یعنی دوسرا جو درجہ ہے یقین کا وہ یہاں پہ دیا گیا ہے، اور تم اسے ضرور بضرور یقینی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اور لاسٹ آیت اس میں بھی ثم ہے، حرف عطف، یہ بھی پچھلے جملے پہ عطف ہو جائے گا، یعنی کہ جو لترون الجحیم ہے اپنے دونوں معطوف سے مل کے پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد میں ہے لتسألن، پھر لام قسمی ہے، یہاں بھی جو قسم یہ محذوف ہے، اقسمو باللہ، اللہ کی قسم، تسألن یہ فعل آپ کا ہے، اور کون سا فعل ہے؟ یہ سأل یسأل سے بنا ہوا ہے، ٹھیک. اور یہ یہاں پہ جو ہے فعل مضارع للمجہول کا صیغہ ہے. یسأل سے یہ تسألو یا تسألون تھا، یہاں مذکر کا جو مخاطب جمع کا صیغہ ہے، تو پھر اس میں جو واو اور نون حذف ہو گئے، کیونکہ یہ نون ثقیلہ اس سے ساتھ میں اٹیچ لگا ہوا ہے، تو نون ثقیلہ لگنے کی وجہ سے یہ اس کے جو واو اور نون ہٹ جاتے ہیں، اور لام پہ جو پیش ہے وہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو تم سب ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا، تم سب سے پوچھا جائے گا. تو اس میں جو نائب الفاعل ہے وہ اصل میں مفعول بھی تھا، لیکن اب یہاں پہ فاعل نہیں ہونے کی وجہ سے یہ فاعل کی جگہ لے رہا ہے، تو پھر یہ محلن مرفوع ہو جائے گا. اس میں واو جو حذف ہے، محذوف ہے، وہی فاعل نائب الفاعل ہوتا ہے، یہاں پہ وہ بھی محذوف ہے یہاں پہ. یہ فعل اور نائب الفاعل ہو گیا، اور جملہ فعلیہ ہو رہا ہے. آگے آ رہا ہے یومئذ. یوم یہ ظرف ہے، اور اذن جو ہے یہ مضاف الیہ کی جگہ ہے، حالانکہ مضاف الیہ یہ نہیں ہے، اس کو کوئی اسم مان رہا ہے اور کوئی گرامرین اس کو پھر حرف کہہ رہا ہے. جیسے کہ یوم ترونہا، اگر یعنی جس دن اذن وہ کام ہوگا، جس دن تم دیکھ لو گے، اس کے معنی میں ہے یہ اذن. تو یہ پھر اس کو مفعول فی ہی بولیں گے، جو ظرف ہوتا ہے نا، اس دن. عن النعیم، ان جو ہے حرف جر ہے، اور اس کے بعد میں اسم مجرور. نعیم یہ ال لگا ہے، اس کے ساتھ میں معرفہ ہے، اور یہ مجرور ان حرف جر کے لیے. اور اس طرح پھر یہ متعلق ہو جائیں گے تسألن فعل کے، اور یہ جو تسألن فعل اپنے نائب الفاعل اور مفعول فیہ اور جار اور مجرور متعلق سے مل کے یہ معطوف ہو جائے گا پچھلے پہ. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر اس دن تم سب سے ضرور بضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. عن النعیم، کتنے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس دنیا میں. اگر آپ اپنی خود کی لے لیں تو ہی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان، دل، دماغ، پیر، چلنے کے لیے ہاتھ، یعنی کام کرنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے جتنے بھی مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھنے والا ہے کہ یہ ہم نے کس طرح استعمال کیے. کیا ہم نے اس طرح استعمال کیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا اس کے مطابق کیا، یا پھر
غفلت میں ہمیں ڈالے رکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کفر سے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے ہر اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم اسی میں استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کے اصلی پیغام ہے، اور ہماری غلطیوں کو تاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس میں داخل کرے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔